बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे पहले एक वीडियो में हम आपके साथ या अली मदद के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और उस वीडियो में हमने बताया था कि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में किसी का अक़ीदा तौहीद दुरुस्त और सही हो और वो उस सही अक़ीदा तौहीद के साथ या अली मदद कहता है तो या अली मदद कहना कोई शिरक नहीं है, बिल्कुल तौहीद के ऐन मुताबिक है। और उस वीडियो के आखिर में हमने वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मौला अली मदद करते कैसे हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि मौला अली मदद कैसे करते हैं। आज की गुफ्तगू चूँकि पिछली वीडियो की गुफ्तगू के साथ मरबूत है, तो जिन अहबाब ने वो वीडियो नहीं देखी या वो अहबाब जिन्होंने वो वीडियो देखी है लेकिन उसके कंटेंट अभी उनके जहन में नहीं है, उनसे गुजारिश है कि एक बार फिर उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जिन्हें वो कंटेंट याद हैं उन्हें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपनी असल गुफ्तगू पर कि उस दुनिया से मौला अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया वालों की मदद कैसे करते हैं। इस सवाल का जवाब समझने से पहले ज़रूरी है कि हम मदद करने के मैकेनिज़्म को समझें। हम जब तक ये बात अच्छी तरह से नहीं समझेंगे कि इस दुनिया में हम एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, जब तक इस मैकेनिज़्म को नहीं समझेंगे, हम अपने असल सवाल के जवाब को ठीक तरह से नहीं समझ सकेंगे। हम इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, कोई हमारी मदद करता है। कैसे मदद करते हैं इसको ज़रा चंद मिसालों के ज़रिए से हम वाज़े करने की कोशिश करते हैं। और ये मिसालें जो हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक के सामने होती हैं। कोई नई बात इन मिसालों में नहीं है, बस इन मिसालों को बयान करके इसमें से एक नतीजा निकालना है। कोई शख्स आपके पास आता है और कहता है मैं किसी माली मुश्किल या माली परेशानी में गिरफ़्तार हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। आप उसका मसला देखते हुए, अपनी माली हालत देखते हुए, जो माली वसाइल अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं उनमें से आप कुछ उसे दे देते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया, जैसे भी सिचुएशन हो आप उसे दे देते हैं और उस बंदे की मदद हो जाती है। आप अल्लाह के दिए हुए माली वसाइल में से उसे दे देते हैं, आप उसकी मदद कर देते हैं, उसकी मदद हो जाती है। यहाँ भी हकीकत में मदद अल्लाह ने की है लेकिन आपके ज़रिए से की है। लेकिन आपने जो मदद की है, आपने अल्लाह के दिए हुए माली वसाइल में से कुछ उसे दे दिए, उस पर लगा दिए, उसकी मदद हो गई। ये एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप देखते हैं किसी शख्स की गाड़ी बंद हुई है, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो आपसे कहता है भाई साहब ज़रा मेरी मदद कर दीजिए, गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। अब आप उसकी मदद करते हैं। आप फिज़िकली माशाल्लाह हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम करते हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी जिस्मानी ताकत अता की हुई है। आप धक्का लगाते हैं और उस बंदे की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ आपने अल्लाह ताला की दी हुई जिस्मानी ताकत इस्तेमाल करके उस बंदे की मदद कर दी। मदद अल्लाह ने की, आपके ज़रिए से की, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपने अल्लाह की दी हुई जिस्मानी ताकत इस्तेमाल करके उसकी मदद कर दी। एक और मिसाल ले लीजिए। आप कहीं खड़े हुए हैं या जा रहे हैं, आपको कोई शख्स मिलता है, कहते कि जी मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, मैं रास्ता भूल गया हूँ,
آپ ذرا میری مدد کر دیجئے، میری رہنمائی کر دیجئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے کہاں جانا ہے، جس جگہ اس شخص نے جانا ہے آپ کو اس کا علم ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ یہاں سے یوں جائیں، پھر آپ رائٹ کو ٹرن لیں، پھر آپ لیفٹ کو ٹرن لیں، پھر آپ ایسے جائیں، پھر آپ ایسے جائیں، تو جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے آپ اس شخص کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ مدد کرتے ہیں آپ اللہ کے دیے ہوئے مالی وسائل سے، کچھ مدد کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے جسمانی طاقت سے، کسی کی مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے۔ ایک اور بندہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے جی میری یہ مشکل ہے، آپ اس مشکل میں میری کچھ مدد کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ آپ مالی وسائل سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ کے جسمانی طاقت اس کا مسئلہ حل کرنے میں کام آ سکتی ہے، نہ آپ کا علم وہاں پہ کام آ سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فلاں دوست جو فلاں آفس میں ایک آفیسر ہے اور اس کے پاس اچھی پاورز ہیں، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ اسے ایک لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں، یا اسے فون کر دیتے ہیں، یا اسے ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، آپ پلیز اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ آپ نے اس بندے کو بھیج دیا اپنے واقف، اپنے جاننے والے کی طرف، اور اس سے سفارش کر دی، اس بندے نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ جو آپ کا دوست ہے، یہ جو آپ کا تعلق والا بندہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو استعمال کر کے آپ نے اس بندے کی مدد کر دی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کی جو بھی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کے فائدے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں خرچ کر کے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مدد جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، یہ صرف اس زندگی میں نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اس دنیا میں اپنی عمر پوری کر کے اگلی دنیا میں جا چکے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو اگلی دنیا میں سب سے مشکل رات، سب سے مشکل گھڑی اس کی پہلی رات ہوتی ہے، لیلۃ الدفن۔ شدید وحشت کی رات، شدید وحشت کا وقت ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات۔ حدیث نبوی ہے ارحموا موتاکم بالصدقہ، قبر کی پہلی رات اپنے مرحومین کی مدد کرو صدقے کے ذریعے سے۔ اور اگر صدقہ دینے کی استطاعت نہیں ہے، صدقہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تو پھر 2 رکعت نماز اس کے لیے پڑھ لو۔ یہ وہی 2 رکعت نماز ہے جسے صلاۃ لیلۃ الدفن بھی کہتے ہیں، جسے نماز وحشت بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر صدقے کا متبادل ہے۔ میں ایسے بھی جانتا ہوں لوگوں کو کہ جو اپنے مرحومین کے، اپنے عزیزوں کے فوت ہونے کے دن، ان کے دفن والی رات آنے سے پہلے ہی ان کے لیے اپنی توفیق کے مطابق بڑے بھاری بھاری صدقات ضرورت مندوں تک پہنچا دیتے ہیں رات ہونے سے پہلے پہلے۔ تو وہ جو مشکل ترین، شدید ترین، وحشت والی رات ہوتی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں ارحموا موتاکم، اپنے مرحومین پر رحم کرو۔ تو یہ رحم کرنا مدد کرنا ہی ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مالی وسائل میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کچھ صرف کرتے ہیں، یہاں صدقہ دے دیتے ہیں، مدد ان کی ہو جاتی ہے وہاں اس دنیا میں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکیں تو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ان کو آپ ہدیہ کر دیتے ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے، اس دنیا سے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں۔
ایک واقعہ جو شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں بیان کیا ہے، حدیث ہے بنیادی طور پر، امالی صدوق صفحہ نمبر 512، اس میں شیخ صدوق ایک حدیث بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر میں جو شخص دفن تھا اسے عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ گزر گئے، آگے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر میں دفن وہ میت، وہ مردہ سکون کی حالت میں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، فلاں وقت میں گزرا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، آج میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو یہ سکون میں ہے، اس کا عذاب برطرف ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اس شخص کے بیٹے نے ایک یتیم کی دستگیری کی، ایک یتیم کی مشکل حل کی، اور اس نے ایک ٹوٹے ہوئے راستے کو ٹھیک کر دیا اور لوگوں کے لیے آنے جانے کی ایک سہولت اس نے فراہم کر دی۔ تو اس کے بیٹے کی اس نیکی کی وجہ سے اس شخص کا عذاب برطرف کر دیا گیا، اس شخص کی یہ مشکل برطرف کر دی گئی۔ یعنی اس حدیث کے مطابق بیٹے نے یہاں ایک عمل انجام دیا اور اس کے عمل کے نتیجے میں اس دنیا میں باپ کی مشکل برطرف ہو گئی۔ یعنی بیٹا مشکل کشا بن رہا ہے اپنے اس باپ کا جو قبر میں مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں بھی نیک اعمال کر کے، عبادات انجام دے کے، صدقہ دے کر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے اس دنیا میں موجود اپنے مرحومین کی مدد کرتے ہیں، ان کی مشکل کو برطرف کرتے ہیں، ان کے مشکل کشا بنتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا صرف اسی مادی دنیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے جو لوگ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ احادیث میں جائیں تو بہت زیادہ احادیث اس چیز پر ہمیں مل جائیں گی کہ کس طرح ہمارے اعمال جو ہیں اس دنیا میں مرحومین کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مثالیں بیان کر دی ہیں یہی کافی ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھیں اور اس سوال کو دیکھیں کہ اس دنیا سے مولا علی ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس دنیا سے ہم اس دنیا میں اپنے مرحومین کی مدد کر سکتے ہیں، اگر اس دنیا سے ہم اس دنیا میں اپنے مرحومین کی مشکل برطرف کر سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف کر کے اس دنیا میں موجود لوگوں کی مدد نہ کر سکتے ہوں۔ بہت ایسے واقعات ملتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کتابوں کی سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی باتیں، پتہ نہیں آدمی کہتا ہے جی اس میں واقعیت ہے بھی یا نہیں، لیکن ذاتی تجربہ بھی ہے کہ کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن میں بعض بزرگوں نے خواب میں آ کر رہنمائی کی اور راستہ مل گیا اور مشکل برطرف ہو گئی اور پرابلم اوور ہو گیا۔ ہوتی ہے یہ۔ تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کر کے اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اگلی دنیا میں جانے والے مرحومین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، خاص طور پہ شہداء، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں
شہید ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار سے قتل ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، ان میں سب سے افضل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شہید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی شہید بھی اللہ کی راہ میں جو تلوار سے قتل ہوا ہے، تلوار سے شہید ہوا ہے، وہ حضرت علی اور امام حسین علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے۔ سب کے درجے بعد میں آتے ہیں، سب سے بڑا درجہ مولا علی کا ہے اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو زندہ ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں سے، جس طرح سے ہم اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس دنیا میں چلے جانے والے مرحومین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اب کیسے؟ چونکہ عالم غیب کا معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں اتنا ایمان رکھ دینا کافی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ جس طرح اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم صرف اجمالی طور پہ ایمان رکھتے ہیں، اجمالی طور پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہیں، لیکن ہم ان کی ڈیٹیل کو نہیں جانتے، تو یہاں بھی ہمارے پاس یہ اجمالی طور پہ جان لینا کافی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، انہیں اللہ نے اپنے رزق سے بھی نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے تو یقیناً وہ اس رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ میکینزم کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس دنیا میں موجود اپنے چاہنے والوں اور اپنے موالیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جنت کے بارے میں، اور وہ عام جنتی کے بارے میں، عام جنتیوں کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں جو کچھ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے وہ وہاں ان کے لیے ہوگا، ادھر چاہیں گے ادھر ہو جائے گا۔ میں اور آپ اور ایک عام مسلمان بھی جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد آپ نے چاہنا ہے اور جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد، دیگر شہداء، دیگر اولیاء جو جنت میں ہیں، اگر وہ وہاں سے صرف چاہیں کہ فلاں شخص کی فلاں مشکل برطرف ہو جائے، صرف ان کے چاہنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مشکل کو برطرف کر دے گا۔ اور پھر دعا بھی ہے، جس طرح ہم اس دنیا سے اس دنیا میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ جو یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین، دیگر اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے، وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کریں تو یقیناً ان کی دعائیں بھی ہمارے حق میں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو یا علی مدد کہنا توحید کے صحیح تصور کو سمجھتے ہوئے بالکل کسی لحاظ سے بھی شرک نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ لوگوں کے تصورات کو ٹھیک کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یہ شرک کے جاہلانہ فتوے نہ لگائیں۔ یہ شرک کے فتوے لگانا، یہ فتوہ لگانے والوں کی اپنی جہالت کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خود نہ توحید کا صحیح تصور ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے ان عظیم بندوں کے مقام اور مرتبے کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کی بھی انہیں آگاہی نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وسیلے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔